बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार कादमी। वही हुआ जिसका डर था। इलेक्शन खूनी खेल में तब्दील होना शुरू हो गया है और एक उम्मीदवार कत्ल, दूसरा ज़ख्मी, 2 फौजी एहलकारों की शहादत और 3 दिन में 12 पुलिस एहलकारों का कत्ल। ये है इलेक्शन जिसके लिए तमाम सियासी जमातें इस वक्त दौड़ में मसरूफ़ हैं। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में अपने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और वही हुआ जिसका डर था कि मुस्लिम लीग नून की टिकटों की तकसीम के हवाले से लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। बहुत से ऐसे लोग जो कि मुस्लिम लीग नून के बुनियादी वर्कर थे, उनको टिकट नहीं मिला और जो छलांग मार के दाएं बाएं लेफ्ट राइट से आए उनके लिए टिकट जारी किए जा रहे हैं। दानियल अजीज को टिकट नहीं मिला और गुलाम सरवर अवान को 2 टिकट मिल गए, तो इसका मतलब ये है कि मामला गड़बड़ है और मुस्लिम लीग नून इस मामले को कैसे संभालेगी। नवाज शरीफ ने 15 जनवरी से अपनी पॉलिटिकल कैंपेन जारी करने का ऐलान कर दिया है। वजारत दिफा ने फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से तीनों सर्विस चीफ को ख़त लिख दिया है। ये इंतहाई अहमियत का हामिल ख़त है। सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान खान ने आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ तीनों को ख़त लिखा है और तीनों सर्विस चीफ को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ख़त लिखे गए हैं। ज़राए के मुताबिक खतूत में तीनों सर्विस चीफ को 2017 के धरने से मुतल्लिका अफसरान के किरदार का जायज़ा लेने के लिए कार्रवाई का कहा गया है। सेक्रेटरी दिफा ने अपना तहरीरी बयान फैज़ाबाद धरना कमीशन को भेज दिया है। वाज़ेह रहे कि कमीशन ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी तलब कर रखा है बहसीत वज़ीर आला और इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है, लेकिन कमीशन जो है इसमें एक्सटेंशन की दरख्वास्त भी दे चुका है। साबिक़ DGI जनरल फैज़ हमीद का भी तहरीरी जवाब जमा हो चुका है जिसमें उन्होंने कमीशन के सवालों के जवाब दिए हैं। लेकिन अब इसमें जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि सेक्रेटरी दिफा ने तमाम सर्विस चीफ को ख़त लिखे हैं कि जो लोग भी 2017 के धरने में मुलव्वस थे, जिनका सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया, उन मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसमें जनरल फैज़ हमीद का भी नाम आता है और साबिक़ DG रेंजर अज़हर नदीम का भी इसमें नाम शामिल है। तो क्या इनकी सर्विसेज जब्त कर ली जाएंगी, इनकी पेंशन जब्त कर ली जाएगी, क्योंकि दोनों अफसरान, दोनों जनरल साहब रिटायर हो चुके हैं। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा PTI का सेक्रेटरीट बंद हो गया है, बल्ले का निशान वापस हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक अहम इजलास आज तलब कर लिया जिसमें इस बात का फैसला किया जाएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने वाज़ह तौर पर हुक्म दिया था कि PTI को बल्ले का निशान वापस कर दिया जाए और उसका जो सर्टिफिकेट है वो इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे, लेकिन जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ उस वक्त तक ये सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुआ। ज़रा ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी बल्ले का इंतखाबी निशान वापस देने से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला ताहाल मौसूल नहीं हुआ। पेशावर हाई कोर्ट ने कल ये फैसला दिया था कि PTI का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल किया जाता है और इलेक्शन कमीशन ने PTI के जो इंटर पार्टी इलेक्शन और बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला किया था उसको गैर कानूनी करार दे दिया गया था। 2 रुकनी बेंच जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल पेशावर हाई कोर्ट के बेंच ने फैसला दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक उनको फैसला नहीं मिला और आज फिर पेशावर हाई कोर्ट के बल्ले के निशान के फैसले का जायज़ा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास हो रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है। बिलावल भुट्टो ने पंजाब के दिल लाहौर में मुस्लिम लीग नून को ललकार दिया है और लाहौरियों से वादा लिया कि मुस्लिम लीग नून को भागने नहीं देना। बिलावल भुट्टो का दावा यह है कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भाग जाती है, लेकिन इस बार हम भागने नहीं देंगे। नून लीग वाले तो नज़र ही नहीं आ रहे, तो उनके इस ऐलान के बाद ही नून लीग वालों ने लगता यूँ कि फैसला कर लिया कि आज ही तमाम उम्मीदवारों के नाम जारी कर दी जाए जिनको वो पंजाब से टिकट दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आज उम्मीदवारों की नजर सानी शुदा फहरिस्त शाया करेगा। इसके अलावा जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफे के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है और वो बहस ये कि क्या जज साहब जो है वो करप्शन करने के बाद और अपने इल्ज़ामात का दिफा किए बगैर सिर्फ इस्तीफ़ा देकर घर वापस जा सकते हैं और एक बड़ी मरात लेने के अहल करार पाए हैं, क्योंकि जस्टिस मुज़ाहिर अली
اکبر نقوی جو ہے وہ استعفے کے بعد جو ہے وہ 1 ملین پینشن، 2,000 یونٹ بجلی فری، گیس فری، انٹرنیٹ، 3 عدد سپاہی پہرے دار، 1 عدد باورچی، 200 لیٹر پٹرول اور فری علاج تا عمر یعنی تا حیات حاصل کر سکیں گے۔ تو اربوں کے ساتھ سے ان کے الگ ہیں جن کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تھا اور 5 انگلیاں سر کڑائی میں۔ تو یہ سہولت پاکستان میں کسی اور شخص کو میسر ہے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ یا یہ سہولت جو ہے وہ ججوں کو ہے، یا یہ سہولت ان طاقتور لوگوں کو ہے جو اس ملک کے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، لیکن کسی سیاستدان کو اور عام آدمی کو یہ سہولت میسر نہیں۔ عام آدمی تو سائیکل چوری میں پکڑا جائے تو اس کی 2 سال تک ضمانت نہیں ہوتی، اور سیاستدانوں کو بھی ایسی سہولت میسر نہیں کہ وہ لوٹ مار کریں اور پکڑے جائیں تو بغیر حساب کتاب کے استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں، بلکہ لوٹ مار نہ بھی کی ہو تو ان پر الزام لگا کر ان کو پکڑ لیں تو عوام کو یہ یقین دلا دیا جاتا ہے کہ یہ واقعی چور ہے اور اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے۔ تو کوئی سیاستدان جو استعفیٰ دے کر گھر نہیں جا سکتا اور اس کو حساب دینا پڑتا ہے۔ تو اب سوال یہ کہ کیا جسٹس مظہر علی اکبر نقوی جو ہے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی سٹینڈ کرے گی یا نہیں؟ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اس حوالے سے جو ٹیکنیکل اور قانونی پوزیشن ہے وہ یہ کہ اگر کوئی جج استعفیٰ دے کر چلا جائے تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ اس حوالے سے جسٹس منیب اختر کا بھی ایک تحریری فیصلہ موجود ہے، لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز چاہے تو وہ اس فیصلے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں، جس طرح انہوں نے بھٹو کیس کو ری وزٹ کیا ہے، جس طرح انہوں نے کئی اور کیسز پرانے کھول دیے ہیں، اور کل انہوں نے جنرل مشرف کیس کا بھی فیصلہ دیا اور آرٹیکل 6 کے تحت انہیں ٹرائل کورٹ نے جو سزائے موت سنائی تھی اس فیصلے کو برقرار رکھا۔ تو سپریم کورٹ کے پاس بڑا اختیار ہے اور قاضی فائز کے پاس بڑا اختیار ہے۔ بعض رائے کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر ان کے خلاف سپریم کورٹ میں کارروائی نہیں کرتے تو حکومت اگر سٹینڈ لے تو نیب میں جسٹس اب تو جسٹس نہیں، سابق جسٹس مظہر اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس پر غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ نیب کے پاس بھی جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کی کمپلین موجود ہے، نیب اس کو ٹیک اپ کر سکتی ہے، لیکن جو عدالت ہے یا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جج کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ کوشچن بھی ریز کر رہے ہیں کہ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے اب استعفیٰ کیوں دیا؟ بعض اسے ریلیٹ کر رہے ہیں یہی جنرل مشرف کے فیصلے کے حوالے سے جو انہوں نے دیا تھا، یہ بھی ان کے کھاتے میں پڑتا ہے۔ طاقتور حلقوں کو بڑے قریب سمجھے جاتے تھے اور جنرل مشرف کو جب ٹرائل کورٹ نے پھانسی کی سزا سنائی تو جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے اس فیصلے کو رد کر دیا تھا اور اس کورٹ کو اڑا کے رکھ دیا، تو کہا تھا اس کا کورٹ کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہی غیر آئینی ہے۔ تو اس فیصلے کا بھی ان کے کیریئر پہ بہت برا اثر پڑ رہا تھا اور کرپشن کے الزامات تو تھے ہی، اور اگر وہ کانٹیسٹ کرتے تو پھر شاید ان کے لیے وہ مرات لینا مشکل ہو جاتا۔ اب اس کو لوگ کمپیئر کریں جسٹس قاضی فائز صاحب پہ جو الزام لگے تھے، انہوں نے بھی اپنے فیلو ججز کے الزامات کا کورٹ کے اندر سامنا کیا تھا، لیکن ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس نہیں تھا، یہ کیس صرف سپریم کورٹ میں تھا۔ اس طرح جسٹس شوکت صدیقی وہ بھی برات چھینے جانے کے باوجود اپنا کیس کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے ریزائن نہیں دیا۔ تو بہت جج ایسے ہیں جنہوں نے سٹینڈ لیا۔ اب جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے جانے کے بعد جسٹس قاضی فائز اور وہ ان کا بینچ اور زیادہ مضبوط ہو رہا ہے، یعنی سپریم کورٹ کے اندر بندیالی ججوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، اور وہ ہم خیال گروپ جو کہ بندیالی گروپ کہلاتا ہے اس میں سے ایک جج اور کم ہو گئے ہیں، اور وہ ہم خیال گروپ بھی جو ہے وہ پشیمان اور پریشان ہے کہ وہ جس کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے، جس کے ساتھ سٹینڈ لیے کھڑے تھے، وہ جج خود بھاگ گیا۔ جسٹس اجاز الحسن، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منیب اختر اور اس طرح کے ایک اور 2 جج، ان کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز کو یہ موقع مل گیا کہ وہ اب 3 مزید جج جو ہے وہ سپریم کورٹ کا حصہ بنا سکیں گے، تو ان کا دھڑا، پنجابی میں کہتے ہیں دھڑا، اور مضبوط ہو جائے گا، اور قاضی فائز کی جو جوڈیشری ہے اس کی کریڈیبلٹی بھی جو ہے وہ پریویسلی ججوں سے کافی بہتر نظر آتی ہے۔ مظہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک زمانے میں مقتدر حلقوں کے لاڈلے تھے، جس طرح بہت سے لوگ لاڈلے تھے، عمران خان سمیت اور عمران خان کی جماعت سمیت، ان کے میڈیا یعنی ان بہت سے ٹیلی ویژن چینل جن کو طاقتور حلقوں نے عمران کے ساتھ جوڑا ہوا تھا، بہت سے جج جن کو جوڑا گیا تھا، وہ سب
جو ہے وہ بدقسمتی سے جب یہ سب کچھ چینج ہوا تو وہ عمران خان کے ساتھ چلے گئے. انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا کہ جن لوگوں نے ان کو بنایا اور جن لوگوں نے انہیں عمران کے ساتھ جوڑا اب وہ عمران سے ہٹ چکے ہیں، لیکن یہ لوگ کھڑے رہے اور پھر اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہی ہے کہ کس طرح پھر یہ طاقتور حلقوں نے پھر ایک ایک کی جو ہے نا وہ ایک ایک کو پھینٹی لگائی ہے. تو مظاہر نقوی بھی جو ہے وہ ایک زمانے میں بڑے لاڈلے تھے، اور پھر یہ اسی طرح جس طرح وہ کہتا ہے عمران ریاض کہ ہمیں آپ نے بتایا تھا فلاں چور ہے، اب آپ پیچھے ہٹ گئے. تو بھائی بتانے والے اگر پیچھے ہٹ گئے تو آپ بھی پیچھے ہٹ جائے نا. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے غلط بتایا تھا، آپ کو مس گائیڈ کیا تھا، آپ کہتے ہیں نہیں جو ہمیں بتایا تھا وہی سچ ہے. تو اسی طرح مظاہر نقوی اور اس طرح اور بہت سے لوگ، تو یہ بھی اسی طرح کی ایک یعنی جج صاحب تھے، یہ ان کے ساتھ جڑے رہے. ان کا خیال یہ تھا کہ عمران خان جو ہے وہ تاحیات صدر رہیں گے. ویسے یہ کانفیڈنس یوتھیوں میں ہی ہے، اب بھی بہت سے یوتھی اسی کانفیڈنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے جی بس عمران خان تو کل پرسوں جیل سے باہر آ جائے گا، آتے ہی وہ آرمی چیف کو گرفتار کر لے گا. اور یہ جو مظاہر اکبر نقوی نے استعفیٰ دیا یہ بھی عمران خان کے کہنے پہ دیا ہے. عمران خان آتے ہی اس کو واپس چیف جسٹس لگا دے گا. تو بھائی اس کو چیف جسٹس لگا دے گا تو اعجاز الحسن بیچارہ کیا کرے گا، وہ بھی چیف جسٹس بننے والے ہیں. اور عمران خان جو ہے وہ یعنی سب تیا پاچا کر دے گا. حالانکہ عمران خان تو خود پھنسے ہوئے ہیں، جس شخص سے جو پاکستان کا سب سے طاقتور وزیر اعظم تھا اسے جیل کے اندر 12 تھانوں کے معمولی ایس ایچ او اس سے سوال جواب کر رہے ہیں اور پنجابی کے اندر کان کھینچتے پہ، اور سوال جواب بڑے سخت ہیں. یہ تو میڈیا رپورٹ اس طرح نہیں کر پا رہا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اندازہ لگایا نا 1 versus 12 بیٹھے ہو اور ان سے جس طرح سوال جواب کیے جا رہے ہیں کل رات بھی اور پرسوں رات بھی اور آج رات بھی یہ سلسلہ جاری ہے. آج اس کی رپورٹ بھی عدالت میں جمع کرائی جائے گی. تو پی ٹی آئی کا اور عمران خان صاحب کا مسئلہ ایک جیسا ہی ہے کہ انہیں جمہوری شعور اب تک نہیں آیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ دنیا میں کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا اور کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا، کسی ورکر کے ساتھ نہیں ہوا. حالانکہ جو جن جماعتوں کو یہ برا بھلا کہتے ہیں وہ جماعتیں خود طاقتور حلقوں کا نشانہ بن چکی ہے. پیپل پارٹی کئی بار نکالی گئی ہے، نون لیگ کئی بار نکالی گئی ہے، پیپل پارٹی نے شہادتیں دی ہیں، نون لیگ بھی ایگزائل میں گئی ہے اور بہت ساری مصیبتیں انہوں نے برداشت کی ہیں. اور عمران خان صاحب کی تو بکریاں تک زندہ ہیں اور ان کے اثاثوں میں شامل ہیں اور ان کا دودھ آج بھی عمران خان کو جیل میں پہنچایا جاتا ہے کہ کاکا کتنے کمزور نہ ہو جائے. اور اس عمر میں بھی انہیں اسٹیمنے کا بڑا شوق ہے اور کافی میڈیسن وہ کھاتے ہیں. تو پی ٹی آئی کا سیکریٹریٹ بھی بند ہو گیا کیونکہ لوگ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے اعتراض کر رہے ہیں، تو ان کا مرکزی سیکریٹریٹ بند ہو چکا ہے. ویسے آج پی ٹی آئی کے لیے بڑا اہم دن ہے اور بلے کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے. اور عمران خان کے حوالے سے ایک اور خبر بھی ہے کہ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں ان کے حوالے سے قرارداد پیش کی ہے، تو اس پر بھی جو ہے وہ تحریک انصاف جو خوشی کے مارے لوٹ پوٹ ہو جی. کینیڈا میں عمران خان کے حق میں قرارداد آ گئی. بھائی کینیڈا میں آ گئی تو کیا قیامت آ گئی ہے. دنیا بھر میں اس طرح ہوتا ہے. ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت سے لوگ ان کو جیسی پکچر دیکھنے کو ملتی ہے یا جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ اس پر ایکٹ کرتے ہیں. اب اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں آج سے مقدمہ شروع ہو رہا ہے 11 اور 12 2 دن ہے سماعت کے لیے. اور عالمی عدالت انصاف نے وہ اپنا ڈیجیٹل فورم کھول دیا ہے کہ جس کو بھی اسرائیل کے خلاف شکایت ہے انٹرنیشنلی وہ دستاویزات ثبوت یا کوئی بیان یا کوئی جو بھی جمع کرانا چاہے وہ کرا سکتا ہے. تو پاکستان، نمیبیا اور بہت سے ممالک اس کے خلاف آلریڈی اس کی حمایت کر چکے ہیں. یہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ ہے یہ بائی دا وے ساؤتھ افریقہ نے درخواست دی تھی. اب عرب ممالک بھی اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے. سعودی عرب نے بھی اس پر بات کی ہے. سعودی عرب کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ مدینہ شہر میں غیر مسلموں کو داخلے کی اجازت دے دی ہے. تبدیلی پاکستان میں لانے کے دعوے کیے جا رہے تھے اور تبدیلی سعودی عرب میں آ گئی ہے اور وہاں پہ اب ہندوؤں کو اجازت دی گئی ہے. اداکارہ سمرتی ایرانی نے دورہ کیا ہے اور سعودی عرب جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بڑے بڑے معاہدوں میں جا چکا ہے اور انہوں نے انڈیا کے لیے اپنی باہیں پھیلائی ہوئی. ویسے عرب ممالک نے ہمیشہ یہ کام کیا ہے. اور ایک اہم بات یہ کہ جو استعفیٰ مظاہر نقوی نے دیا اس پر انہوں نے 2023 کی تاریخ ڈالی ہوئی تھی. تو پتہ نہیں وہ جلد بازی میں ڈالی تھی یا استعفیٰ پہلے کا لکھا ہوا تھا. بہرحال انہوں نے صدر کو دوبارہ اپنا نیا استعفیٰ ارسال کیا اور کہا جی غلطی ہو گئی، معافی دے دو، اس کو 2024 سمجھا جائے. ایک جسٹس یحییٰ آفریدی کا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت جو 9 مئی کے واقعات میں
فوجی ٹرائل کے حوالے سے فیصلہ تھا، اس میں ایک اختلافی نوٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے مطابق کسی سویلین کا آرمی کے کام یا معاملہ سے متعلق جرم سرزد ہونا اس سویلین کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اطلاق کے دائرے میں نہیں لاتا، بلکہ سویلین کا صرف وہ جرم جو فوج کے بنیادی کام جیسے کہ پاکستان کا بیرونی خطرات سے دفاع یا جنگ کے خطرے سے متعلق ہو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اطلاق کے دائرے میں آتا ہے، جو کہ میری نظر میں 9 اور 10 مئی کے واقعات میں گرفتار 103 سویلین مظاہرین کے کیس میں نہیں آتا۔ یہ جو جسٹس منیب اختر نے فیصلہ جاری کیا فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے، اس میں ایک جو اختلافی نوٹ تھا اس کا ذکر ہے جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ جسٹس افریدی کی رائے یہ ہے کہ سویلین پر فوجی یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا، کن صورتوں میں نہیں ہوتا وہ انہوں نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو اب جو مین خبر ہے وہ الیکشن خونی کھیل اور مسلم لیگ نون کی ٹکٹوں کے حوالے سے ہے۔ شمالی وزیرستان میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے صوبائی اسمبلی کے آزاد امیدوار ملک کلیم اللہ سمیت 3 افراد کو قتل کر دیا ہے۔ تربت میں مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی کے امیدوار میر اسلم بلیدی، ان کو بھی فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا، وہ زخمی ہو گئے۔ لکی مروت میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپوں میں پاک فوج کے 2 جوان شہید ہوئے جبکہ 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لکی مروت میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں باقاعدہ جھڑپ ہوئی ہے اور اس دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں 2 دہشت گرد مارے گئے اور 2 سیکورٹی اہلکار سپاہی محمد افضل، سپاہی ابرار حسین دونوں جام شہادت نوش کر گئے، اور اس کے بعد 2 دہشت گرد جو مارے گئے ہیں ان میں آفتاب ملنگ اور مسعود شاہ شامل ہیں۔ جبکہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے جو کہ پہلے فاٹا کا ایریا کہلاتا تھا، اب وہ چونکہ کے پی کے میں ضم ہو چکا ہے، شمالی وزیرستان کا علاقہ، اس میں حلقہ پی کے 104 سے آزاد امیدوار ملک کلیم اللہ ان پر میران شاہ کے گاؤں تپی میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کی جس سے وہ جاں بحق ہو گئے اور ان کے 2 ساتھی بھی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق میران شاہ میں فائرنگ سے جاں بحق افراد میں ملک کلیم اللہ کے علاوہ مسرور اور محمد سخی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ اپنے گھر واپس جا رہے تھے، کمپین کے بعد کے انہیں نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے 104 پی کے 104 سے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، کچھ عرصہ قبل بم دھماکے میں بھی زخمی ہوئے تھے۔ تربت میں سابق صوبائی وزیر اور موجودہ مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی کے امیدوار اسلم بلیدی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ وہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ NA 258 سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں، اور تربت میں وہ عیسیٰ خان پارک میں واک کر رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کی اور وہ زخمی ہوئے ہیں۔ ایک انہیں کندھے میں گولی لگی اور دوسری ٹانگ پر گولی لگی ہے، ان کی حالت تشویشناک ہے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون نے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے، اور اس پر بہت ہی زیادہ لے دے شروع ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ٹکٹ ملا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ناجائز ملا، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ٹکٹ نہیں ملا تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو ٹکٹ ملنا چاہیے تھا۔ تو دانیال عزیز ان کا معاملہ چل رہا تھا، احسن اقبال کے ساتھ تنازع تھا، تو ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ اور ان کی اہلیہ دونوں جو ہے وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گی۔ اور اس کے علاوہ طلال چودھری جو کہ پارٹی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ترجمان کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا بڑا نام بھی ہے اور وہ پارٹی کو بڑا ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اطلاعات ہے کہ ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ یہ مسلم لیگ ان کے 2 بڑے ہم رہنما ہیں، یہ دونوں وہ لوگ ہیں جنہیں سپریم کورٹ نے 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا تھا۔ ان کو کنٹمپٹ آف کورٹ میں یعنی کورٹ کے خلاف بیان بازی پر ان کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی، تو شاید اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو جو ہے وہ پارٹی سے آؤٹ کر دیا گیا، ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ اب نواز شریف تو یہ کہتے تھے کہ طلال چودھری اور دانیال عزیز نے پارٹی کے لیے بیان بازی کی ہے اور پارٹی کی نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، لیکن اب ان کو پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا۔ یہ بڑی حیران کن سی بات ہے۔
اور یا پھر نواز شریف واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ سپریم کورٹ یا اداروں پر حملوں میں انوالو ہیں، اس سے پہلے بھی جب سپریم کورٹ پر حملے کا الزام نواز شریف پر لگتا ہے یا ان کی جماعت پر لگتا ہے تو جتنے لوگ اس میں انوالو تھے ان کو پارٹی نے نکال دیا تھا، دوبارہ کبھی واپس نہیں لیا، جن میں چودھری اختر رسول بھی شامل ہیں اور مرحوم طارق عزیز بڑے نامی گرامی لوگ تھے، ان کو کبھی مسلم لیگ نے واپس نہیں لیا۔ تو اس طرح لگتا ہے یوں کہ طلال چودھری اور دانیال عزیز بھی اسی کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ توبہ ٹیک سنگھ میں مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم یوسف اللہ گیلانی کے بھانجے مخدوم سعید قطب علی شاہ کو پی پی 124 پیر محل سے ٹکٹ جاری کیا ہے۔ قومی اسمبلی سے جو الیکشن لڑ رہے ہیں پی ایم ایل این کے امیدوار، ان میں اسلام آباد سے ڈاکٹر طارق فضل، انجم عقیل خان اور راجہ وقار ممتاز، اٹک سے ملک سہیل خان کامریال، شیخ آفتاب، راولپنڈی سے راجہ عثمان اشفاق، جاوید اخلاص، دانیال چودھری، حنیف عباسی، راجہ قمر اسلام، ملک ابرار احمد، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے آئی پی پی کے ساتھ ایک پنڈی میں۔ چکوال میں میجر طاہر اقبال، تلاکنگ میں سردار غلام عباس، جیلم سے چودھری ندیم خادم، چودھری فرخ الطاف، سیالکوٹ سے خواجہ آصف، ارمغان سبحانی، نورین افتخار، رانا شمیم اور علی زاہد، حامد سرگودا سے حامد حمید، محسن شاہ نواز، ملک مختار براٹ اور ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی، سید جاوید علی شاہ، خوشاب سے ملک شاکر بشیر، معظم شیر کالو، میاں ولی سے عبید اللہ شادی خیل، خرم روکڑی اور حافظ آباد سے سائر افضل تاڑ، منڈی بہاؤدین سے ناصر اقبال بوسال اور مشاہد رضا، گجرانوالہ سے خرم دستگیر، نثار چیمہ، بشیر ورک، عثمان ابراہیم، ذوالفقار بھنڈر اور اظہر قیوم ناہرہ شامل ہیں۔ ناروال سے احسن اقبال اور احسن اقبال کے بھائی، گجرات سے عابد ریاض کوٹلہ، نوابزادہ غضنفر، یہ پی ایم ایل کیو کے ساتھ ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے، اور بلکہ 2 سیٹیں کی گئی ہیں پی ایم ایل کیو کے ساتھ جو ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے۔ بکر سے عبد المجید خانہ خیل اور ایک سیٹ چھوڑی گئی ہے آئی پی پی کے لیے، سعید اکبر نوانی کے لیے بھکر سے، یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے۔ چنوٹ میں کیسر شیخ اور دوسری سیٹ کا بھی فیصلہ ہونا۔ فیصل آباد میں آزاد علی تبسم، طلال بدر، علی گوہر بلوچ، شہباز بابر، عابد شیر علی، رانا ثناء اللہ، حاجی اکرم انصاری، میاں منان، راجہ ریاض احمد، اور ایک سیٹ ہے وہاں پہ بھی ایڈجسٹمنٹ ہونے ہے۔ توبہ ٹیک سنگھ میں چودھری خالد جوید، جنید انور اور اسد الرحمان، جھنگ میں مخدوم فیصل صالح حیات کو ٹکٹ دیا گیا، مولانا آصف معاویہ کو ٹکٹ دیا گیا، اور یا ایک کبھی اور سیٹ ہے وہاں پہ ڈیسائیڈ ہونی ہے کہ وہ مولانا معاویہ کو یا کسی اور کو دی جائے گی۔ ننکانہ صاحب میں چودھری برجیز طاہر اور ڈاکٹر شزرا منصب کھرل ہیں، شیخ پورہ سے میاں جویل لطیف، رانا عتیق انور، رانا تنویر حسین اور سردار ڈوگر۔ لاہور سے میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز شریف، چاروں لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق، شیخ روہیل اصغر، حافظ نعمان، سہیل شوکت بٹ، سیف ملوک کھوکھر، ملک افضل کھوکھر، مہر اشتیاق، عطا اللہ تاڑر، علیم خان اور اون چودھری، یہ 2 سیٹیں آئی پی پی کے ساتھ ایڈجسٹ کی گئی ہے۔ قصور میں سعد وسیم، میاں شہباز شریف، رانا اشفاق اور رانا حیات خان، اکاڑا میں ندیم عباس ربیرہ، ریاض الحق جج، میاں معین وٹو، راؤ اجمل خان، پاک پتن سے رانا ارادت شریف خان، اور مانیکا فیملی میں سے کسی کو ٹکٹ دیا جائے گا، تا مانیکا یا ان کے صاحبزادے کو۔ ساہیوال سے سید عمران شاہ، چودھری اشرف اور محمد طفیل یا عائشہ لودھی، ان میں سے کسی کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ خانے وال میں چودھری افتخار نذیر، ایم خان داہا گروپ، پیر اسلم بودلہ، اور ابھی یہاں بھی سیٹ چھوڑی گئی ہے۔ ملتان میں احمد حسین دھیڑ، اس کے بعد جہانگیر ترین کو سیٹ ملتان سے دی جا رہی ہے، اور یہاں پہ ایک اور امیدوار ملک طارق رشید ہیں۔ جہانگیر ترین لودھرا سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، تو اب اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ عامر سعید انصاری، عبدالغفار ڈوگر، سید جاوید علی شاہ اور رانا قاسم نون، لودھرا سے عبد الرحمان کانجو، صدیق بلوچ بہاڑی سے سعید احمد خان، منیس اور بیگم تہمینہ دولتانہ، اقبال مہدی اور چودھری فقیر ارائیں، بہاول نگر سے عبدالغفار وٹو، چودھری نور الحسن تنویر اور چودھری احسان باجوہ اور عالم داد لالیکا۔ بہاول نگر سے جو ابھی گورنر پنجاب ہیں وہ الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے، سیٹ ان کی ہے۔ ریاض حسین پیرزادہ، میاں نجیب اویسی، سعود مجید،
یہ پی ایم ایل کیو کے ساتھ ایک سیٹ ایڈجسٹ ہو رہی ہے. مخدوم سمی گیلانی. رحیم یار خان سے سید مبین عالم، شیخ فیاض الدین، میاں امتیاز، سردار ارشد لغاری، سردار اظہر لغاری، مظفر گڑھ کوٹ ادو، باسط سلطان بخاری، عامر طلال گوپانگ، باسط سلطان بخاری. 2 سیٹیں یہاں بھی چھوڑی گئی ہیں. حامد نواز خان. لیا میں صاحبزادہ فیاض الحسن اور سید ثقلین بخاری. ڈی جے خان میں سردار امجد فاروق کھوسہ، سردار اویس لغاری، عثمان کریم. راجن پور میں عمار خان لغاری، سردار حفیظ دریشک اور سردار ریاض خان. این اے 54 میں ایک سیٹ چھوڑ دی گئی ہے مسلم لیگ کی جانب سے، اور یہ سیٹ غلام سرور اوان کے لیے چھوڑی گئی ہے جو چودھری نثار کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اور یعنی یہ وہ ہیں جناب غلام سرور خان جنہوں نے میاں نواز شریف کے خلاف جی بھر کے زہر اگلا اور یہ کہا کہ لندن سے اب نواز شریف کا تبوت ہی واپس آئے گا، لیکن پھر بھی مسلم لیگ نون نے ان کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی ہے. یہ وہ ہے جنہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا تھا کہ پی آئی اے کے سارے جو پائلٹ ہیں ان کے پاس جعلی لائسنس ہے، اور پھر آدھی دنیا میں پی آئی اے بین ہو گئی اور آج تک بین ہے، اور ان کو جو ہے وہ ہونا تو جیل میں چاہیے، لیکن یہ مسلم لیگ نون میں آگے ہیں اور آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے اور مسلم لیگ ان کے لیے سیٹ چھوڑی ہے، تو یہ ان کو بھاری پڑ سکتی ہے سیٹ. نون لیگ والے ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. پیپلز پارٹی نے بھی لاہور میں کچھ صوبائی حلقوں کے امیدواروں کا اعلان کیا ہے. این اے 127 کے صوبائی پینل میں پی پی 157 سے عدنان گورسی اور پی پی 160 سے میاں مصباح الرحمان. این اے 127 کے صوبائی پینل میں 161 سے فیصل میر اور پی پی 172 سے منظر علی کھوکھر، اور این اے 127 کے صوبائی پینل میں پی پی 163 سے محمد فیاض بٹی امیدوار ہوں گے. تو ابھی پیپلز پارٹی کو لاہور سے پورے امیدوار نہیں ملے، تو لگتا ہے کہ سنو ٹی وی نے اپنا قبلہ بدل لیا ہے. اب ان کے مالک مسلم لیگ نون کی جانب سے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں، اور سنو ٹی وی سے ہی جو ہے آج سے ریحام خان صاحبہ نے پروگرام بھی شروع کر دیا ہے. تو لگتا ہے کہ ان کا بھی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اور انہوں نے بھی اپنی پوزیشن بدل لی ہے. تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.